सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, बजट क्या आया, महंगाई की चक्की में पिसते बेबस अवाम के जख्मों पर नमक पाशी हो गई। महंगाई, बेरोजगारी में कमी, सस्ती बिजली की फराहमी के बुलंदोबांग दावों के साथ इक़्तिदार में आने वाली मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को तो क्या ही नवाजेगी। उल्टा जो कुछ अवाम के पास था वो भी टैक्सेस और भारी भरकम बिलों की नजर हो रहा है। 51,000 रुपए आमदन पर माहाना 50 रुपए, 60,000 रुपए तनख्वाह पर 500 रुपए, 1 लाख रुपए तनख्वाह वाला अपनी कमाई से 2,500 रुपए माहाना टैक्स की मद भी अदा करेगा। इसके अलावा बिलवास्ता और बिलावास्ता टैक्सेस अलग हैं, यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। यही वजह है कि मुल्क भर में मुलाजमत पेशा अफराद सरापा एहतजाज हैं और सवाल ये उठा रहे हैं कि महदूद आमदन में लामहदूद अखराजात, इस पर टैक्सेस का बोझ हुकूमत टैक्स लेकर कौन सी सहूलियात फराहम करती है। ऑब्वियसली हर बंदा जो टैक्स एक नेट में आना चाहता है वो यही सोचता है कि हमें उसके अगेंस्ट क्या सहूलियात मिलेंगी। ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है, क्योंकि हमने अभी तक जो सारी सिचुएशन देखी है उसमें वादे वहीं के वहीं पे मौजूद हैं, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं तारुफ करवा देती हूँ अपने पैनलिस्ट का। नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं, एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं, अली आफ्ताब लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि ज़ाहिर शाह शिराजी वीडियो लिंक के जरिए पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करते हैं एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ रही हूँ। ये सर सैलरीड तबके के हवाले से पहले भी बहुत सारी रिजर्वेशंस थी, लेकिन जो ही बजट आया हमारे सामने सारी सिचुएशन आ गई। अब कहा यह जा रहा है जी जैसे ही कुछ रिलीफ मिलता है, इकोनॉमी स्टेबल होती है, तो वजीर खजाना कह रहे हैं कि उनको सैलरीड तबके को थोड़ी सी रिलीफ दिया जाएगा। आप समझते हैं ये होगा? कैसे हम गुजारा करें? हम टैक्स पे टैक्स, तनख्वाह में इंक्रीमेंट, वो सिचुएशन तो हमारे सामने ही है। वो तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, टैक्सेस बढ़ेंगे। आमना ये लॉलीपॉप है। मुझे नहीं लगता कि वज़ीर ख़जाना इस पोजीशन में है। सिर्फ जिसको कहते हैं लोगों को ऐसे मुफ्त की तसल्ली दे रहे हैं, कुछ भी नहीं होना। हाँ, एक कल से जो बड़ा एहतजाज हुआ है कि 6.5 रुपये बिजली पर यूनिट बढ़ाने की बात हुई थी, तो अभी मैं ख़बरें देख रहा था तो दबाव में आके 3.5 रुपये नेपर ने कर दिए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जी इस वक्त शदीद लोग अवाम जो है ना गुस्से में। आमना ताजर बरादी एहतजाज कर रही है, एक्सपोर्टर एहतजाज कर रहे हैं, नौकरी पेशा एहतजाज कर रहे हैं। कोई सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी नहीं, सिवाय इसके जो 1% या 1.5% अशराफिया है जो इस मुल्क को रूल करती है, वही लैंडेड जेंट्री है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है। इनके अलावा कोई इस मुल्क में खुश नहीं है। अब सूरत हाल ये हो गई है कि ब्लूमबर्ग की लेटेस्ट रिपोर्ट आप देख लें, बड़ी खौफनाक। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने तो अपना बेड़ा डुबोने का फैसला कर लिया। उन्होंने सबसे ज़्यादा जिस बात पर तशवीश का इजहार किया, एक तो कहते नहीं 2 करोड़ 60 लाख बच्चे वो वैसे ही 5 साल से 10 साल के बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। फिर उन्होंने कहा कि दूध महंगा कर दिया है। 60% लोग पाकिस्तान में जो बच्चे हैं आमना, वो कह रहे हैं कि वो खून की कमी का शिकार हैं और दूध महंगा होने की वजह से उनके लिए और मुश्किलात बढ़ेंगी। अब ये बताएं, जो आप सवाल कर रही थी इंट्रो में कि जी के टैक्स देने के बदले को हेल्थ एजुकेशन कुछ होगा, वो देने वाली की तो बात भूल ही जाएं। अभी इस वक्त यह है कि अब इन्होंने करना है, इससे आगे क्या करना है। देखिए लोग अब इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया। अब निजी महफिलों में औरंगजेब साहब ये कहते सुने जा रहे हैं कि जी ये तो सारा कुछ आप देख लें, इसहाक डार ने किया है, वही फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वो इकनॉमिक अपना क्या कहते हैं NEC के भी चेयरमैन हैं, जो सबसे बड़ी बॉडी है इकनॉमिक डिसीजन मेकर में। फिर वो कहते हैं कि जी वो निजकारी भी उनके पास है। आज सेनेट में भी तकरीर किया, बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा था कि वो अपने आप को ऑपरेट कर रहे थे, बता रहे थे कि फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे मैंने कुछ करना है, वही मैं करूँगा। अब अगला सवाल ये है कि जी क्या हुकूमत इससे पीछे हटेगी। देखिए हमने जिस तरीके से इन्हें 19 ट्रिलियन का ऑलमोस्ट बजट बनाया और 13 ट्रिलियन के इन्होंने रेवेन्यू इकट्ठे करने हैं, इतना शदीद दबाव IMF का, बार बार सब लोग यही बातें कर रहे हैं, इसलिए कि हमने आपको इतना बुरे तरीके से फंसा लिया है। अगर हम IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते तो आमना मुँह में खाक। ये हमारा सॉवरन डिफ़ॉल्ट भी हो चुका है। टेक्निकल डिफ़ॉल्ट तो मिफ्ता साहब कहते हैं ना 1.5 साल पहले हो गया था। अब सवाल ये है कि जी अब इन्होंने $25 बिलियन चाहिए हर सूरत में मौजूदा माली साल में। 6 से 8 बिलियन डॉलर ये यहाँ से लेंगे, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, फिर बायलैटरल क्रेडिटर के पास जाएंगे, उनसे पैसा लेके
وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ، یہ اپنا کام چلائیں گے کہ ڈیفالٹ نہ ہو. ابھی دیکھیں جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ حکومت کہہ رہی تھی کہ اس دفعہ ہم اپنا ہوم گرون اکنامک ایجنڈا لے کے آئیں گے، ہم پالیسی ڈیسیجن میکنگ کریں گے خود، ہم اپنے طور پہ بتائیں گے کہ جو بار بار کہتے تھے آپ نے دیکھا اپنا بجٹ دینے سے پہلے ہمارے فائنانس منسٹر کہ نہیں جی سارے سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو ہے نا وہ ٹیکس دیں گے. کون پھنسا؟ آپ پھنسی، میں پھنسے ہیں، بس اور کون ہے؟ سیلری کلاس. اور مزیداری کی بات ہے کہ سیلری کلاس جو پرائیویٹ سیکٹر کی اس سے پیسہ لے کے یہ تنخواہیں دیں گے اپنے لوگوں کو. تو میرا خیال ہے بڑی افسوسناک بات ہے. سارے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام پہ جس طرح بوجھ ڈال دیا گیا. مجھے لگتا ہے سیاسی طور پہ آمنا ان کے لیے مشکلات ہیں. ابھی 12 تاریخ کو دھرنا دینے کے لیے آ رہے جماعت اسلامی والے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اٹھنی ہے، اسلام آباد میں بیٹھ رہیں گے. وہ پیٹرولیم ڈیلر بھی ہڑتال کر رہے ہیں. اس طرح سے آپ دیکھیں آپ کے کراچی میں جماعت اسلامی کی ہڑتال کی، تو مجھے نہیں لگتا یہ چل سکتا معاملہ. جماعت اسلامی کی آپ بات کر رہے تھے علی، نعیم الرحمان صاحب نے اس دن جب نیوز کانفرنس کی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا 1.5% جو آپ کی آبادی کا ایک اشرافیہ والا ہے، اگر آپ ان سے ٹیکس اکٹھا کر لیں تو آپ کا ساری جو آپ نے ہدف سیٹ کیا ہے وہ آپ اچیو کر لیں گے، نہ کہ آپ سیلریڈ طبقے. انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے. کیسے کیا دیکھ رہے ہیں آگے؟ کس طرح سے سچویشن کو عوام کس طرح سے دیکھے گی اور کس طرح سے ریاکٹ کرے گی؟ دیکھیے میں تو بڑا ہوپ فل ہوں آئی ایم ایف سے، کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ابھی آئی ایم ایف انٹروین کرے گا اور وہ سمجھائے گا حکومت کو کہ کوئی ہوش کے ناخن لیں، اس طرح سے معاملات نہیں چلیں گے، آپ کچھ اپنی اسٹریٹجی چینج کریں اور شاید اس کی وجہ سے بجٹ میں کوئی آپ کو تبدیلی دیکھنے کو ملے. کیونکہ یہ آپ بار بار بات کر رہی ہیں کہ سیلریڈ کلاس جو ہے وہ پس جائے گی. چلیں وہ تو پس گئی، اس کو تو چھوڑ دیں آپ. بات یہ ہے کہ اس کے بعد کیا کلیکشن بہتر ہو جائے گی؟ کیا نمبرز جو ہم نے پیش کرنے ہیں یا جو ہم نے کلیکٹ کرنے ہیں اس میں کوئی امپروومنٹ آئے گی؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ بھی نہیں ہوگا. ظاہر ہے جو ہماری ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں وہ تو شاید یہ نہیں کر پائیں گی، لیکن جو ہماری جتنی سیٹ کمپنیز ہیں جو کہ زیادہ تر پاکستان میں وہی ہوتی ہیں، وہ سب آف بکس چلی جائیں گی، وہ سب براؤن انویلوپس میں سیلری دینا شروع کر دیں گے. یہ جو ہے نا کلیکشن بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سروس ڈیلیوری نہیں ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ وہ تو اگر کوئی کہے نا کہ جی آپ کوئی سڑک ہم اس لیے نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ ٹیکس نہیں دیتے، یا آپ کو سیوریج کا کام ہم اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ٹیکس نہیں دیتے. بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا مہینہ آیا جس میں پولیس والوں کی تنخواہ نہ گئی ہو، جس میں جوڈیشری کی تنخواہ نہ گئی ہو. بھائی وہاں بھی تو لوگوں کو انصاف نہیں نہ مل رہا. جب کسی قسم کی سروس ڈیلیوری ہے ہی نہیں تو پھر ٹیکس کیسے یہ کلیکٹ کریں گے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے. سو غریب تو جو پسا سو پسا، یہ جو انہوں نے کیا ہے اس سے کلیکشن بھی بہتر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے لغارے صاحب، زخموں پہ نمک اس طرح چھکڑا جا رہا ہے. امنا وہ فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ ہر صورت میں زراعت کا انکم ٹیکس ہم ضرور لیں گے. اور بھائی کب لیں گے؟ اب تو بجٹ تو دے دیا، کب لیں گے آپ؟ یہ دیکھیں مذاق کیا کر رہے ہیں. لغارے صاحب کیا کرنا چاہیے؟ ہم سیلریڈ طبقہ ہیں، ہمیں ایگزیکٹلی کرنا کیا چاہیے جس سے ایک پریشر بلڈ ہو اور یہ جو سیلریڈ طبقے سے خاص طور پہ جو ٹیکس والا معاملہ ہے یہ اس سے یہ بیک آف ہو؟ زندگی قدرت کی امانت ہے اور خودکشی ظاہر ہے کسی بھی شخص کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، لیکن انہوں نے آپشن کوئی نہیں چھوڑا ہے. ایک مڈل کلاس ہم سنتے تھے کوئی ہے، کوئی لوور مڈل کلاس ہے، کوئی اپر مڈل کلاس ہے. اب کوئی مڈل کلاس نہیں رہی ہے اور اس طرح کا کوئی متوسط طبقہ نہیں ہے، اور اٹھا کر ان کو غریبوں کے طبقے میں ڈال دیا گیا ہے اور اسی لائن میں کھڑا کر دیا گیا ہے. اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے لوگوں کو. میں تو اس اپنے طور پر ایک غیر طبقاتی سماج کا وہ ہوں، خواب دیکھنے والا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تمام طبقات کے اندر مساوی سلوک ہو اور مساویانہ تقسیم و دولت کی اور ارتکاز زر کہیں بھی نہ ہو. لیکن ہوتا کیا ہے اس ملک کے اندر؟ جو عمراء ہیں وہ مزید عمراء ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جن کی صنعتیں ہیں وہ بڑے صنعت کار ہوتے جاتے ہیں. جو تاجر ہیں ان کا کاروبار پھیلتا جاتا ہے، اور جو غریب آدمی ہے وہ پستا چلا جاتا ہے. جو تنخواہ دار ہے وہ اپنی زندگی کے بدترین دن دیکھ رہا ہے. اس وقت تنخواہ دار سے زیادہ بد نصیب کوئی بھی نہیں ہے. کسی کی تنخواہ 3 لاکھ بھی ہو، 4 لاکھ بھی ہو، 5 لاکھ بھی ہو، وہ اپنی زندگی کا بجٹ نہیں بنا سکتا ہے. اپنے اگر 4 بچوں کے ساتھ اور بیگم کے ساتھ بنائے اور گھر کے اخراجات، کرایہ مکان وغیرہ. یہ تو آپ سرکاری افسر ہوں، میں نے خود دیکھا تھا آمنہ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اس بات کو کہ ڈائریکٹر کی سطح کے لوگ، میں ڈائریکٹر ایجوکیشن کو جانتا تھا، نام لیتا ہوں، وسیع اللہ کے دوائی تھے، کراچی کے زمانے میں ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے. میں نے حلفاً کہتا ہوں
میں نے ان کو دوڑتے ہوئے بس میں چڑھتے ہوئے، بوڑھے آدمی تھے، اور بس میں چڑھتے ہوئے لٹکتے ہوئے سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب تو ان سے کئی درجے نیچے کے افسران کے بعد بھی سرکاری گاڑیاں ہیں اور سرکاری گاڑیوں میں پیٹرول پھونکا جا رہا ہے اور مراحت ہیں دی جا رہی ہیں۔ یہ تو ایک شعبے کی بات کر رہا ہوں، تمام شعبہ جات میں کسی نے سوچا تھا کہ کسی کی اپنی گاڑی ہوگی؟ میں نے سائیکل پر سفر کرتے دیکھا ہے، میں نام لیتا ہوں، پھر آپ حیران ہو جائیں گے کہ جناب یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ جسٹس رفیق تارن جب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے ڈیرہ غازی خان کے، تو یہ بائسیکل پر سفر کرتے تھے، بائسیکل پر۔ اور آپ تصور کر سکتے ہیں آج کے سول جج یا سینئر سول جج یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا ایڈیشنل سیشن جج جو ہے وہ کبھی سوچ بھی سکتے ہیں کہ وہ اس میں گاڑی کے بغیر بائک پر یا سائیکل پر کوئی تصور بھی کر سکتے ہیں کہ سفر کرے گا؟ یا ایسا نہیں ہے۔ میں نے خود دیکھا تھا کہ بائسیکل پر وہ اپنے گھر سے نکل کر اپنے دفتر میں جایا کرتے تھے، اور اپنا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج بھی نہیں تھے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، اور وہ تو ان کی حیثیت ایک بہت بڑی حیثیت ہوتی تھی، وہ ضلع کا سب سے بڑا جوڈیشل آفیسر ہوتا ہے، بلکہ جج تو جج ہی ہوتا ہے، وہ حیثیت ہوتی تھی۔ اور میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بھی تھے میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لغاری صاحب انہیں لائٹر نوٹ، یہ وہی رفیق تارڑ صاحب ہیں جو ججوں کو خریدنے کے لیے اپنا اٹیچی بریف کیس بھر کے کوئٹہ گئے تھے، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ بالکل مجھے یاد ہے، میں اس وقت موجود تھا اس ریلی کے اندر جب اس کے نتائج آئے تھے۔ میں میاں نواز شریف کے ساتھ تھا، 3 وزرائے اعلیٰ بس میں موجود تھے، اور 3 وزرائے اعلیٰ صوبہ سرحد کے، سندھ کے اور خیبر پختونخوا کے، 1 وزیر اعلیٰ مسنگ تھے، شہباز شریف نہیں تھے، وزراء بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد حاصل ہمارے یار حاصل مزنجو بیٹھے ہوئے تھے، اختر مینگل بیٹھے ہوئے تھے، اور عباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مہتاب عباسی بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ جتوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اپنا ہمارے جو لیاقت جتوئی تھے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اوپر سے ایک ہیلی کاپٹر آ گیا تھا، اور اس ہیلی کاپٹر سے کمیونیکیشن ہوا، جی کام ہو گیا ہے، اور وہ جو ہے کام ہو گیا، اور ججوں نے فیصلہ دے دیا ہے اور آؤٹ کر دیا گیا سجاد علی شاہ کو۔ یہ وہیں بھیرا کے انٹرچینج پر اپنا یہ جو موٹر وے ہے اس کے اندر یہ ریلی نکال کر جا رہے تھے، اور اس میں جا کر ان کو یہ میسج ملا تھا، اور پیر کرم شاہ الازہری جو ہیں وہ بھیرا ایکسچینج پر اپنا انٹرچینج پر ویلکم کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور میاں نواز شریف صاحب نے ان کو گاڑی سے نہیں اترنے دیا تھا، ان کے پیروں پر ہاتھ رکھا تھا اور ان کو گاڑی کے اندر ہی بیٹھنے دیا تھا، اور اس دن ان کو فتح حاصل ہوئی تھی کہ انہوں نے سجاد علی شاہ سے جان چھڑا لی تھی، اور رفیق تارڑ صاحب کا جو نسخہ ہے وہ کام میں آ گیا تھا اس دن۔ رفیق تارڑ، یہ وہی رفیق تارڑ تھے جو کچھ سال پہلے یا کچھ دہائیاں پہلے وہ وہاں پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے اور بائسیکل پر سفر کرتے تھے۔ اب کون ہے یہاں پر جو بائسیکل پر سفر کرتا ہو، جو جوڈیشل آفیسر ہو؟ اب تو وہاں پر جو ریڈر ہیں وہ بھی اپنے گاڑیوں میں آتے ہیں، اور اب تو ہر طرف گاڑیوں کی بھرمار ہے، لیکن پس کون گیا ہے؟ پس گیا ہے وہ جس کے پاس سرکاری گاڑی نہیں ہے، پس گیا ہے وہ جو سرکاری خرچے سے پیٹرول پمپ سے پیٹرول نہیں لیتا ہے، پس گیا ہے وہ جس کو ہاؤس رینٹ نہیں ملتا ہے۔ وہ تو ہم اپنی تنخواہیں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، جو بھی بیٹھا ہوتا ہے ہمیں ہر چیز دینی ہے۔ ایبسولوٹلی، آپ آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا کہ جو پہلے سے پریویلیجڈ ہیں آپ وہاں پر ٹیکس ایگزمپشن وہاں پہ لگا دیں اور باقی جو عوام ہے اس کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیں۔ شاہ صاحب، عوامی ری ایکشن ویسے آ نہیں رہا، یا ابھی آئے گا، زور پکڑے گا، یا یہ جو زہریلا گھونٹ ہے یہ خاموشی سے پہلے کی طرح پی لیا جائے گا؟ میں تو شاید کہاں سے شروع کروں۔ میرے خیال میں عوام بیچارے اس حد تک مشکل میں ہے کہ انہیں سمجھ نہیں پڑ رہی کرے کیا اور روئیں کہاں پہ جا کے۔ وہ ایک اصطلاح ایک بڑے والی بات کے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اشرف المخلوقات کون ہیں۔ ہمارے یہاں تو اس وقت جو موجودہ زمانے جیسے لغاری صاحب کی بات کو کنٹینیو کروں گا، 1 سے جو 16 گریڈ تک ہیں وہ مخلوق ہیں، اور 17 سے اوپر 22 گریڈ تک وہ اشرف المخلوقات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے دودھ اور پانی کی نہریں بھی فری ہیں، اور اس وقت کی تمام سہولیات بھی فری ہیں، بجلی بھی فری ہے۔ 12-15 لاکھ روپے لینے والا کوئی بھی بڑا بیوروکریٹ، جج، افسر، وہ اس کے لیے تو آپ 2-2 ہزار بجلی کے یونٹ بھی فری کر رہے ہیں، اور 3-3 ہزار جو گیس کے یونٹ فری کر رہے ہیں۔ عام آدمی کے لیے کیا ریلیف ہے؟
جو تنخواہ دار طبقہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں سرکاری لوگوں کو اگر ہم شامل میں تو شاید کہوں کہ نہ کریں تو بہتر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اب آج کے زمانے میں کوئی ایسا سرکاری افسر جو سرکار کے پیسوں میں، جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتا ہے، شاید وہ تنخواہ کے اوپر گزارا ہی نہیں کرتا. اور وہ اس کا ثبوت یہ کہ ہر آپ کے بڑے افسر کے گھر میں 15-16 گاڑیاں تو کم از کم ایک عام سا میرے خیال میں اس وقت ایک دستور ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان افسران کی جو ہم کہتے ہیں نا اہل خانہ ہے، وہ اکثر اس بات کو بھی لڑتے ہیں کہ فلاں بڑے افسر کے پاس 22 گاڑیاں تو ہمارے پاس 16 کیوں ہیں. ایک یہ پوائنٹ. دوسرا دیکھیں اس وقت جو مشکل صورتحال ہے، میں بھی سمجھتا ہوں جب تک ہم یہ IMF کے چنگل سے نہیں نکلتے، ہم اپنے ریونیو کو نہیں بڑھاتے، ہم اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھاتے، اور صرف جو ہے بھیک مانگ کر صرف اور صرف اپنی تنخواہیں، برات اور پینشنیں دیے جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کے سویلین بیوروکریسی کی ہے، چاہے آپ کی جوڈیشری کی ہے. سر نہیں نکلا جا رہا نا IMF سے، تو IMF جو کہہ رہے وہی مان لینا. IMF نے تو کہا تھا وہ غریب کو سبسڈی دیں، آپ نے وہ ختم کر دی. IMF نے یہ تو نہیں کہا کہ اشرافیہ پہ ٹیکس نہ لگے، ان کو چھوٹ مل جائے، وہ پراپرٹی خریدیں، یا آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں سول یا ملٹری وہ اگر کریں تو وہاں پر آپ ٹیکس چھوٹ دے دیتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ بوجھ پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. جی آپ اگر 4-4 ہزار CC کی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں تو IMF نے تو آپ کو نہیں کہا نا کہ آپ 4,000 CC کی گاڑی میں پھریں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ایک 15-16 گریڈ کا جو اسسٹنٹ کمشنر ہے، وہ ایک کم از کم 3-3.5-4 ہزار CC کی گاڑی میں، اس کے پیچھے 6 گاڑیاں اور ہوتی ہیں. بالکل آپ نے دیکھا جو ہالینڈ کے وزیر اعظم تھے، وہ اپنا عہدہ جو ہے وہ مکمل کرنے کے بعد صرف ایک چھوٹا سا پین اور ایک کاغذ انہوں نے دیا اپنے آنے والے پرائم منسٹر کو، سائیکل پر بیٹھ کے گھر چلے گئے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کی امپائر ہیں، آپ کبھی اپنے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر چلے جائیں، پارلیمنٹ لاجز کے اندر چلے جائیں، آپ کسی بھی سرکاری بڑے افسر کے دفتر کے اندر داخل ہو تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت بڑے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حاتم طائی کا دربار ہے، جس کے اندر جو ہے کم از کم اس کا فرنیچر جو ہے کم از کم 30-40-50 لاکھ کا پڑا ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ 1 لاکھ کی کرسی سے کم پہ بیٹھ کے دفتر نہیں چلا سکتے، پھر آپ کہتے ہیں جناب ہم جو ہے وہ اس طرح. سب سے بڑا مقصد یہ ہے اس سسٹم کے اندر کہ آپ اشرافیہ کو مزید پروٹیکٹ کریں، آپ کے معاملات جو ہے فلرش کریں. آپ کا ایک سرکاری افسر جو کہ 16-17 گریڈ میں بھرتی ہوتا ہے، جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اربوں روپے کی جائیداد. سر کچھ بتا دیں، عوام ایسے ہی جمود کا شکار رہے گی، ریاکشن آئے گا میسو لیول پہ یا نہیں آئے گا؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میرے خیال میں جب تک اب شاید یہ لوگ خود چاہتے ہیں کہ عوام اٹھے، اور آپ نے کینیا کی پارلیمنٹ کا حال دیکھا، مجھے تو شاید یہ خوف آ رہا ہے کہ اگر بالکل یقین کریں سفید پوش لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان کی زندگی مشکل ہو گئی ہے. جب ہاتھ میں چیزیں عوام خود لے لے تو پھر وہاں پہ سچویشن بہت مشکل ہو سکتی ہے، پھر وہ آؤٹ آف ہینڈز ہو جائے گی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید ٹاپکس پہ. ویلکم بیک ونس اگین. پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے جیسے کہ آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے ایک بحث کا آغاز ہو گیا تھا، جب اس پہ ریزسٹنس آئی مختلف پارٹیز کی جانب سے، لیکن پھر اس کے بعد ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اس پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے APC آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کی ہے. اب اس پر PTI کا جو رد عمل آیا ہے اس کو بڑے خوش آئند طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ PTI نے یعنی بانی PTI کی جانب سے یہ کہا گیا کہ APC میں ملک کی خاطر ملکی مفاد کے لیے شرکت کی جائے گی. اس پر عطا اللہ تارڑ صاحب نے آج کامنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کرے وہ اپنے اس بات پر قائم رہیں. کیوں تحفظات کا شکار ہے حکومت اور کس طرح سے اس فیصلے کو دیکھا جا رہا ہے؟ اپنے ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں پینلسٹ کے ساتھ. میں آپ کی جانب بڑھوں گی. سب سے پہلے سچویشن کیا بن گئی ہے اس وقت، ہم اس پہ بات کریں. لغاری صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ حکومت خود اس آپریشن کے بارے میں بھی ایک سے زیادہ موقف اپنا چکی ہے. پہلے کہا کہ ایک دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہوگا، پھر کہا کہ نہیں سلیکٹڈ ہوگا اور فلاں جگہوں پر ہم دیکھیں گے جہاں پر وہ ان کا اپنے سیف ہیونز بنے ہوئے وہاں پر جا کر کریں گے. پھر کہا کہ نہیں یہ تو اکنامیکل ہمارا ایشو ہے، یہ اکنامک قسم کا کوئی آپریشن ہوگا. ابھی تک ہم اس کو سمجھ نہیں پائے ہیں کہ وہ اکنامک کیسے ہوگا اور کس طرح سے اس کو آپریٹ کیا جائے گا، یہ ابھی سمجھ نہیں آتا. اب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جناب وہ آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آج بانی PTI نے 2 کمال کی باتیں کی ہیں. ایک کہا ہے کہ مذاکرات کا وقت گزر گیا. اچھا، یہ بات وہ کسے بتا رہے ہیں؟ ہمیں بتا رہے ہیں میڈیا کو، یا کس کو بتا رہے ہیں؟ جوڈیشری کو جس نے ایڈوائز کیا تھا کہ سیاسی فریق مل کر بیٹھیں، یا
وہ ان کو میسج دے رہے ہیں جن سے کہتے ہیں کہ جناب ہم صرف آپ سے ہی بات کریں گے اور کسی سے تو بات ہی نہیں کریں گے. تو یہ جو ہے اب انہوں نے لیکن یہ کہا ہے کہ وہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں شریک ہوں گے. تو یہ ایک اچھا موقع ہے اگر وہ شریک ہوتے ہیں اور کوئی ایک نقطہ نظر بنتا ہے اور ہمارے سامنے بھی ایک کلیئرٹی ہو نا, ہمارے سامنے ایک وضاحت ہو کہ آپریشن ہے کس نوعیت کا ہے, کیسے ہوگا آپریشن, کس طرح سے کون اس کو ہینڈل کر رہا ہوگا, کس طرح سے وہ کیا جا رہا ہوگا, اگر انٹرنلی لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا, کیسے یہ ہوگا, کس طرح کا, یہ ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے. جی شاہ صاحب. اچھا ہم نے جو میری سمجھ میں ہے, میرے خیال میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے, لیکن جہاں تک اس عزم استحکام کی بات ہے ذرا سا تھوڑی کلیریفیکیشن ضرور ہونی چاہیے. شاید یہ حکومت کے پارٹ پہ یا کچھ جو اسلام آباد میں میڈیا ڈارلنگز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پارٹ پہ ایک ذرا سا ٹویسٹ ہے. جو میرے ذرائع ہے یا جو سیکورٹی ذرائع سے میری بات ہوئی ہے ہائی لیول کے اوپر, میرے خیال میں یہ نیشنل الیکشن پلان کا ایک کنٹینیویشن ہے اور کوئی ایسا فریش آپریشن نہیں ہے جو فزیکل آپریشن ہے جس میں آپ کائنیٹک آپریشن لانچ کریں گے اور ٹینک لے کے جائیں گے یا طیاروں سے بمباری کریں گے. یہ کنفیوژن میرے خیال میں دور ہونی چاہیے. سب سے جو بڑا ایشو اس وقت ہے پلاننگ یہ ہے کہ اس وقت فائنینسر ہیں آپ کے دہشت گردوں کے, ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں. نیشنل الیکشن پلان کے جو 14 نکات پہلے 20 تھے پھر 14 پہ آ گئے, اور وہ جو ایریا تھے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں جو کہ پاکستان کو ایک سافٹ اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے, ان میں آپ کے بہت بڑے بڑے مافیا شامل ہیں. ان میں آپ کا سب سے جو امپورٹنٹ اس وقت فوکس رہے گا ان لوگوں کو جو فائنینس کرنے والے لوگ, فائنینس کرنے والے لوگ کون سے, جو آپ کے بارڈروں کے اوپر بہت بڑی میرے خیال 19.6 بلین ڈالر سے زیادہ کے آئل کی جو POL کی جو اسمگلنگ ہے اس میں ملوث ہے. پھر آپ کے وہ لوگ ہیں جو کہ بارڈر کے اوپر نارکو ٹریڈ کے اندر جو ہے نا وہ انوالو ہے اور یہ انڈائریکٹلی ان ملیٹنٹ گروپس کو بھی فنڈنگ کر رہے ہیں. اس کا فوکس یہ رہے گا جو میرے ذرائع ہے, جو میرے سیکورٹی ذرائع سے بات ہوئی ہے. تو اوور آل دیکھا جائے تو یہ کوئی بڑا کائنیٹک آپریشن نہیں ہے. اور جس طریقے سے کچھ سیاسی جماعتیں میرے خیال میں اس کو پولیٹیسائز کر رہی ہیں, یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. آپ دیکھیں پہلی جو پریس ریلیز ایشو ہوئی اس میں تھوڑی بہت کنفیوژن تھی. اگر اس کو انگریزی میں پراپر پڑھتا تو اس کو اندازہ ہو جاتا کہ جناب یہ کوئی باقاعدہ ایک آپریشن نہیں ہے بلکہ یہ وہی IOB آپریشن ہے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو کے جو کہ جا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں سیکورٹی فورسز آپریشن کنڈکٹ کریں بلوچستان میں بھی, KP میں بھی, ٹرائبل ایریا میں بھی, پورے پاکستان میں جہاں جہاں ملتے ہیں. دوسرا ان کے خلاف اٹیکس بھی ہو رہے ہیں, چیزیں بھی ہو رہی ہیں. فزیکل آپریشن میرے خیال میں خدا یہ سمجھنا نہیں چاہیے کیونکہ ایک بہت بڑا آپریشن دوبارہ لانچ کیا جا رہا ہے. ہاں مس انٹرپریٹیشن ہوئی ہے, اس کی ذرا کلیریفیکیشن ہونی چاہیے. دوسرا دیکھیے کیا برائی ہے, کون سی پارٹی یہ کرے گی کہ اس ملک کے اندر اگر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوگا, ٹیررزم ہم فیس کر رہے ہیں, جو وار آن ٹیرر ہم نے لوگوں کی جگہ لڑی اور کراس دا بارڈر ہمارے پہ حملے, اور ابھی دو پیس ٹاکس ہوئے تھے اس کے اندر باقاعدہ یہ ایشو اٹھایا گیا کہ جو TTP کا ایشو ہے, جو BLA کا ایشو ہے, جو ISK کا ایشو ہے, جو کہ پاکستان کی سیکورٹی کو تھریٹ کر رہے ہیں. تو کون سا ایسا قابل جو کہتے ہیں نا عقل پاکستانی ہوگا, چاہے وہ تحریک انصاف کا ہے یا PMLN کا ہے یا کسی بھی پارٹی کا, جو کہ انکار کرے گا کہ ہم جو ہے بالکل ایسے ایشوز پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یکجہتی تو دیکھتے ہوئے آئے ہیں. اسی کا حصہ سر ٹائم بہت کم ہے, میں احتشام صاحب کی جانے جاؤں گی, ان کا ٹیک لوں گی. احتشام صاحب ایک چیز یہ کہ CPAC پہ بھی ہم نے دیکھا کہ PTI ساتھ بیٹھی, اب یہ والی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے. تو جب کوئی ایسے ایشوز آتے ہیں اس کا مطلب ہے بڑے ایشوز پر PTI ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پھر مذاکرات کے لیے بھی راہ ہموار ہو جائے گی سیاسی سامنا تیار تو ہوتی ہے, لیکن پھر آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک آدھ دن گزرتا ہے پھر گھوم جاتے ہیں. ابھی دیکھیں پچھلے دنوں 2-3 واقعات ہوئے ہیں, چکدئی صاحب کو مینڈیٹ دیا گیا بات کریں, پھر بانی PTI نے منع کر دیا چوروں ڈاکو سے نہیں ملیں گے. لہٰذا یہ پرائم منسٹر کی آفر کو میں ذاتی طور پہ 2-1 دن دیکھوں گا کہ کہہ تو دیا, لیکن 2 دن کے بعد کوئی آپ دیکھ لیں کوئی نی جرک ریئیکشن آئے گا اور وہ کہہ دیں گے. یہ تو جب تک آپ کا بالکل ویسے لگا, ہاں جی, مطلب جب تک فزیکلی آگے جب بیٹھ نہیں جاتے نا تو نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. ہاں جو اچھی بات ہے آن دا فیس آف اٹ, آمنا دیکھیں نا, وہ مشاہد سید صاحب کہا کرتے ہیں, بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کو پرانی غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے, ان کو نئی غلطیاں کرنی چاہیے. بھئی آپ پرانی غلطیاں کر کے نتیجہ نہیں نکلتا, نئی غلطی کریں, شاید اس سے آپ اگلی دفعہ آپ کچھ سیکھ جائیں. تو میرا خیال ہے یہ دیکھیں نا, اب سیاست میں دروازے بند کر دینا, بات چیت نہ کرنا. ابھی 2018 کا الیکشن ہوا, آپ نے دیکھا بلاول بھٹو نے, شہباز شریف صاحب نے آ کے کہا جب یہ پرائم منسٹر بن گئے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, چلیں ملک کو اقتصادی حالت سے نکالتے ہیں, مسائل مشکلات مل کے حل کرتے ہیں. ان کو شٹ اپ کال دے دی گئی تھی, نہیں بات کی گئی تھی. اس کے بعد سے ایک طویل سلسلہ ہے کہ جس میں انہوں نے بات کہا کہ میں نہیں کروں گا. دیکھیں اب
وہ کہنے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میں کوٹ کر دیتا ہوں فیض اللہ نیازی جو ان کو بہنوئی بھی ہیں کزن بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد شاید ان کا جیل میں رہنا مشکل ہے. تو اب سیدھی سی ایک بات اس وقت لگ رہی ہے کہ اگر یہ بیٹھ جاتے ہیں تو ہم نے یہ بہت اچھی بات ہوگی. اور یہ ظاہر شاہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کوئی نیا یہ نہیں ہے اپنا عزم استحکام آپریشن, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو آپ نیا فریم ورک کہہ دیں, نیو ویژن کہہ دیں, نئی اسٹریٹجی کہہ دیں. اور یہ اس کا تناظر یہ بتایا جا رہا ہے کہ محرم آ رہا ہے اور داعش جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کی دشمن ہے, خاص طور پہ شیعہ حضرات کی, ان کو وہ خطرہ ہے. اور باقی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو نیشنل ایکشن پلان کے جو 15 پوائنٹس ہیں وہ عمل کرانے, جس میں مدرسہ ریفارم ہے, باقی چیزیں. ٹھیک ہے علی, آپ کا ٹیک کیا ہے ساری سچویشن میں, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو, اور کیا قائم رہے گی پی ٹی آئی شارٹلی؟ دیکھیے پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ نظریاتی طور پر ہونی چاہیے. سو اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کو حصہ بننا چاہیے تو پھر وہ ہر اے پی سی کا حصہ بنے, اور اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں بننا چاہیے تو پھر وہ کسی بھی اے پی سی کا حصہ نہ بنے. ابھی ایسا تاثر آ رہا ہے کہ جب جس اے پی سی کا حصہ بننے کے لیے مقتدرہ چاہتی ہے وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں, جس میں ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا تو یہ بھی پھر سیاسی دیگر جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. صحیح, آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں علی. بس میرا اتنا ہی ہے. چلیں زبردست اس حوالے سے شاہ صاحب ایک میں جملہ ایڈ کر دوں آمنہ. جی احسان صاحب آپ کر لیں پھر شاہ صاحب کی جانب. میں صرف ایک جملہ ایڈ کر دوں اس بارے معاملے میں. دیکھیں یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست میں جو اتنے عرصے سے جو ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے اس میں ختم ہونے کا موقع ملے گا, اور جو ہم 2.5-3 سال سے بالکل رک کے بیٹھ کے ہیں اس میں مدد ملے گی. اور دوسرا یہ کہ یہ کلیئرٹی آ جائے گی جس کے وجہ لوگ پریشان ہیں کہ جی نیا آپریشن ہونے جا رہا ہے, تو سب سیاسی جماعتوں کو جب سمجھ آ جائے گی بات کہ ایسی چیز نہیں ہے تو میرا خیال ہے کوئی بھی بات نہیں کرے گا اس پہ. ٹھیک ہے شاہ صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں اپنا جملہ, پھر ہم اگلے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے. اچھا ہمارا جو آخری بات دیکھیں پچھلے 6 مہینے میں تقریباً آپ دیکھیں کتنے اٹیکس پاکستان کے اندر ہوئے ہیں, اور شاید ہم اس بات سے انکار نہیں کریں گے. یہ اگر پچھلی جو تحریک انصاف ہے اگر وہ اپوز کر رہی ہے, جیسے کہ کچھ پولیٹیکل اسٹنٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی, ہم بڑی اوپنلی ڈسکس کریں گے, تو ان کے دور میں کتنے آپریشنس کی منظوری ہوئی تھی. میرے خیال میں دیکھیں پاکستان کی سیکیورٹی لوکل لیول کے اوپر اور انٹرنیشنل لیول پر ان سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے. اور میرے خیال میں میسج بڑا کلیئر ہے کہ چلا گیا ہے. تمام سیاسی جماعتیں ایک پیٹ میں اس لیے ہوگی کہ پاکستان کی سالمیت کی جب بات ہوگی, پاکستان کے اندر پاکستان کے عوام اور ان کی سیکیورٹی کی بات ہوگی, تو شاید میرے خیال میں کسی سیاسی جماعت کے اندر نہ تو اتنا دم خم ہے اور نہ اتنی ہمت ہے کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز کریں, تو انہیں بیٹھنا پڑے گا. دوسرا جو شام صاحب بات کریں میں بالکل انڈورس کروں گا کہ اگر ان کو اس طریقے سے اتنے اہم ایشو کے اوپر بٹھایا جا سکتا ہے تو اس وقت پاکستان کی اکنامک اسٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے. پاکستان کی جو سوشل سیکورٹی بڑی امپورٹنٹ ہے, پاکستان کی جو اس وقت سیاسی اسٹیبلٹی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا موقع ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کو فورس کیا جائے کہ آپ نے پاکستان کی اسٹیبلٹی اور اس کی سیکورٹی کے لیے کام کرنا ہے, نہ کہ صرف اپنے ایجنڈے پہ کام کرنا ہے. چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں, اور جس طرح سے ہمارا آج ہم نے سچویشن دیکھی ہر عروج کو زوال, اور برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا. قبل از وقت ہونے والے برطانوی انتخابات میں 14 سال بعد کنزرویٹو پارٹی کا سورج غروب ہو گیا اور لیبر پارٹی نے میدان مار لیا. سر کیئر سٹارمر برطانیہ کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ رشی سناک نے برطانوی الیکشن میں اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے لیبر پارٹی کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ برطانوی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں. رشی سناک نے شکست کے بعد بطور پارٹی سربراہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ بھی کر لیا. اب یہ کنزرویٹو پارٹی کی شکست کی وجہ کیا بنی ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. شاہ صاحب آپ سے آغاز کر لیتی ہوں, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ مختصراً؟ میرے خیال میں کنزرویٹو پارٹی کو جو شکست ہوئی ہے شاید پچھلی 2 صدیوں میں سب سے بدترین شکست ہے کہ وہ 310 سے تقریباً 118 سے 130 سیٹوں کے بیچ میں آ گئے ہیں. اور میرے خیال میں یہ لیبر پارٹی کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو اسٹیمر پچھلی دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ 5 سال پہلے جو شکست ہوئی تھی اوور آل اس کو دوبارہ ریوائو کرنے میں کامیاب ہو گئے جیسے کہ انہوں نے کہا تھا. امپورٹنٹ چیز کیا ہے میرے خیال میں, ایک تو جو کنزرویٹو پارٹی کے مختلف پرائم منسٹر کے دوران جو ہوا یورپین یونین سے ان کا جو ایگزٹ ہوا, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ ہماری اتنی بڑی شکست میرے خیال میں پچھلی 2 صدیوں میں نہیں ہوئی. دوسرا آپ کووڈ-19 کے بعد جو اکانومی جس طریقے سے کولیپس ہوئی ہے برطانیہ کی اور ریلیف نہیں دے سکے,
جس طریقے سے انفلیشن بڑھی ہے میرے خیال میں عوام کا ریئیکشن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹلی آیا ہے. اور تیسرا جو ایک ہم کہتے ہیں کہ کچھ فیکٹرز پہ کنزرویٹو پارٹی کی اپنی غلطیاں تھیں اور کچھ میرے خیال میں حالات ان کے یوکرین وار امپورٹنٹلی ایک بڑا فیکٹر ہے جو ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ثابت ہوا ہے الیکشن کے اندر. لیکن میرے خیال میں پولیٹیکل پروسیس جو ان ممالک کے اندر ہے بڑا ایک سلجھا ہوا پروسیس ہے. اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے ٹرانزیشن ہو رہی ہے. سابق پرائم منسٹر نے مان لیا اپنی شکست, ایسی کنٹروورسی نہیں جنریٹ ہوئی. علی, جس طرح سے شکست کو تسلیم کیا یہ بڑا کمینڈیبل تھا. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کنزرویٹو پارٹی کی جانب سے, کیا کامنٹ کریں گے ساری سچویشن پہ؟ جی بالکل بہت کمینڈیبل ہے. اور یہ ہم برطانیہ تو جو ہے وہ شاید سب سے پرانی جمہوریتوں میں سے ایک ہے, لیکن ہم نے ابھی انڈیا میں دیکھا وہاں پر بھی زیادہ شور شرابہ نہیں ہوا. الیکشنز کے بعد جو رزلٹ تھے سب نے ایکسیپٹ کر لیے. میں برطانوی سیاست کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا, لیکن ایک چیز میں نے آج نوٹس کی جو کہ مجھے ایک اور اچھی چیز لگی, وہ یہ تھی کہ پاکستان برطانیہ سے بہت بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے بھی اور آبادی کے لحاظ سے بھی, لیکن وہاں پر سیٹس جو ہے جن کے اوپر الیکشن ہوا وہ پاکستان سے زیادہ تھی. ٹھیک ہے. احتشام صاحب, کہیں نہ کہیں پیلسٹین کی جو اس پر جو پالیسی ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ بنی ہے ہار کی کنزرویٹو پارٹی کی؟ دیکھیں اس میں جو وجہ آپ پوچھ رہی تھی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں, بہت بڑی وجہ. دیکھیں 2019 میں بری شکست ہوئی تھی لیبر پارٹی کو. اب یہ 2024 کے الیکشن میں جس طریقے سے کنزرویٹو مارے گئے ہیں یہ بھی اتنی بری شکست میرا خیال ہے تاریخ میں نہیں ہوئی. اس کی سب سے بڑی وجہ آمنہ کہ لیڈرشپ کا فقدان ہے. آپ نے دیکھا 4-5 وزیر اعظم, 4 کم از کم وزیر اعظم تبدیل ہوئے. اور یہ بریکسٹ, یہ جو بورس جانسن تھے وہ جو رنگیلا پرائم منسٹر, وہ جنہوں نے دیکھا کہ کووڈ کے دوران بھی اپنے گھر میں پارٹیاں کر رہے تھے, یہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی یہ جب یورپ سے نکلے باہر اس کے بعد آپ نے صورتحال آج برطانیہ میں لوگ رو رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ریفرینڈم ہوا تھا, لوگوں نے پہلے تو حصہ لیا, بعد میں کہتے تھے ہم واپس کرتے ہیں. اچھا جی ہاں, اس کے بعد صورتحال اب جس طرف چلی گئی ہے کہ وہاں پہ مہنگائی آسمان پہ پہنچ گئی ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے. وہ آج بھی کہا جاتا ہے پوڈل کے طور پہ, امریکہ کا پوڈل یعنی کتے کا بچہ, وہ کہتے ہیں کہ وہی ساری باتیں جو ہے نا وہ مانتا ہے امریکہ کی برطانیہ. اور خاص طور پہ ریئیکشن بہت زیادہ ہے آپ کے غزہ کے حوالے سے بھی اور باقی جگہوں کے حوالے سے بھی. آخری بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ابھی یہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا اتنی اسموتھ ٹرانسفر آف پاور ہوئی ہے, میرا خیال ہے ہم سب کے لیے سوچنے والی بات ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, وہاں پہ دیکھیں اتنی لڑائی ہونے کے باوجود معاملات کے ساتھ ٹھیک ہو گئے. یہاں پہ 2-3 دنوں کے بعد جا کے ریزلٹس آ رہے ہیں اور وہ بالکل مختلف تھے. جی لگارے صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 14 سال تک لیبر پارٹی گورڈن براؤن کے اور زیادہ ٹونی بلیئر کے گناہوں کے سبب اور ان کی غلطیوں کے سبب اور بلنڈرز کے سبب جو انہوں نے کیے تھے اور کاسالیسی کی تھی, انہوں نے بی ٹیم بن کر امریکہ کی رہ گئے تھے. اور ایک دنیا کی اپنے وقت کی بڑی سپر پاور جو ہے جس طرح سے گھٹنے ٹیک کر پڑ گئے تھے امریکہ کے آگے اور ہر بات پر یس سر کرتے جا رہے تھے, اس کے نتیجے میں 14 سال تک لیبر پارٹی اقتدار سے باہر رہی ہے. اور اس کے بعد جو کچھ کیا, اس کے بعد کے جو وزرائے اعظم آئے ہیں کنزرویٹو پارٹی کے, انہوں نے تو ایسے بلنڈر کیے ہیں, ایسی سنگین غلطیاں کی ہیں کہ برطانوی عوام نے ان کو مزہ چکھا دیا ہے. اور برطانوی عوام نے ان کو بتایا ہے کہ ہم جتواتے ہیں اور فتح دلاتے ہیں تو ایسے دلاتے ہیں, اور شکست کرتے ہیں تو پھر ہم تاریخ کے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں. اس مرتبہ تاریخ کے ریکارڈ توڑ دیے گئے ہیں اور ووٹرز نے, برطانوی ووٹرز نے کمال کر دیا. چلیں جی, بہت شکریہ. میں تمام اپنے پینلسٹ کا شکریہ ادا. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.